अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट। हिंदुस्तान पाकिस्तान बर सगीर में मशरक़ वस्ता में इंक्लूडिंग बांग्लादेश, जिसकी थोड़ी सी खबर मेरे पास है। अब इस वक्त हम 7 अगस्त 2026 और जुमे के दिन में दाखिल हो चुके हैं। डेवलपमेंट्स बहुत सी हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट इस वक्त की और सबसे अहम डेवलपमेंट, सबसे दिलचस्प डेवलपमेंट वो है जहाँ हम सुन रहे हैं कि अब से चंद घंटों में या शायद इसी वक्त सऊदी अरब के शहर जद्दा में सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान में एक डिफेंस पैक्ट साइन हो रहा है और इसे वेस्ट एशिया का एक नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर करार दिया जा रहा है। अब इस पर साइन करने के लिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर, चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस, थर्सडे के दिन में अपनी बगल में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर जनाब शहबाज शरीफ साहब को बगल में दबा के, अलॉन्ग विद दूसरी बगल में उन्होंने दबाया हुआ था पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जनाब इसहाक डार साहब को, और साथ में दो फालतू बंदे, एक डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब को और साथ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारड़ साहब को। असल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर तो सही है बेचारा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिसइंफॉर्मेशन का काम करता है। तो इन सबको लेके ये डेलीगेशन सऊदी अरब के शहर पहुंचा। फिर पाकिस्तान के जो सरकारी ज़राए अबलाग हैं और जो गवर्नमेंट के ट्विटर हैंडल हैं ऑफिशियल, वहाँ से एक फुटेज इशू की गई कि तमाम इबादत गुजार लोग जो हैं ये उम्रा करने के लिए पहुँचे। इनकी फुटेज थी जहाँ पे पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए और पाकिस्तान की कौम के वसीतर मफाद में इन्होंने खुदा से दुआएं मांगी। इस सारी की सारी जो खबर इशू की गई, उसमें कहीं पर आपको एक सिंगल लाइन ये नहीं मिलती कि ये सारा का सारा डेलीगेशन जो है ये यहाँ पहुँचा है एक डिफेंस पैक्ट पे साइन करने के लिए। थोड़ी सी जब इसकी अपडेट आए तो वह एक छोटी सी सिंगल लाइन खबर ये थी कि तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान भी यहाँ पहुँचेंगे। उनको भी जो है वो शाह सलमान ने बुलाया है और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को भी इनवाइट किया है सऊदी अरब के फरमा रवा ने, और इनकी मीटिंग जो है वो MBS के साथ होगी। फिर ये था कि आपस में भी इनकी एक मीटिंग होगी, तुर्की और पाकिस्तान के डेलीगेशंस की आपस में भी एक मीटिंग होगी। लेकिन कोई जिक्र नहीं है कि ये यहाँ पर एक डिफेंस पैक्ट साइन करने के लिए आए। अब से थोड़ी देर पहले जब मैं इस वीलॉग की तैयारी कर रहा था, तब भी मैंने देखा तो कम अज़ कम डॉन के अंदर कोई ऐसी उसकी मुझे हेडलाइन जो है नहीं मिल सकी। बावजूद इसके कि इंटरनेशनल जो मीडिया है, खबर एजेंसी रॉयटर में, फ्रांस के पेपर्स में, मैं भी आपको दिखाता हूँ, फ्रांस 24 में, इसराइली पेपर्स के अंदर, हिंदुस्तानी अखबारों के अंदर हेडलाइन छप रही थी कि एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी एग्रीमेंट जो है होने लगा है पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब के दरमियान। लेकिन पाकिस्तान के अखबारों में इसकी कोई किसी किस्म की खबर नहीं। ये मामला क्या है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसकी अहमियत क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, इस हवाले से मैं बात करूँगा। लेकिन चूँकि मैं इस YouTube चैनल पे, आपने अंदाज़ा लगाया होगा कि तकरीबन 2.5 दिनों के बाद मैं इस YouTube चैनल पे लौट रहा हूँ। वजह उसकी है कि मैं किसी रिसर्च प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, उसकी एक डेडलाइन थी, तो उस वजह से मैं नहीं कर सका। लेकिन चूँकि पाकिस्तान के जितने भी इम्पोर्टेंट कमेंटेटर्स हैं सोशल मीडिया पे, वो तकरीबन हर 11-12 घंटे के बाद अपना एक कमेंट वीलॉग की शक्ल में अपडेट करते हैं। इस वजह से आप समझें कि अब तक तकरीबन 5 साइकिल्स जो हैं वो उन वीलॉग्स के गुजर चुके हैं। मेरे सामने एक बहुत ही बड़ी तस्वीर है जिसमें यह भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर किस किस्म की तोड़ फोड़ या फॉल्ट लाइंस हैं। 5 अगस्त को जहां फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान की कैद को 3 बरस गुजर गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसे कैसे मनाया, कैसे रिएक्ट किया, और चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा जनाब सुहेल आफरीदी साहब से तवक्को थी कि शायद कोई लाहेमल देंगे, शायद कोई 12-13 अगस्त का दे देंगे, लेकिन उन्होंने एक लंबी डेट डाल दी कि 27 सितंबर को हम लोग एक इस्लामाबाद के ऊपर लॉन्ग मार्च करेंगे, और उसके कुछ उन्होंने मुतालबात भी सामने रखे। जिसके बाद अब से कोई तकरीबन 2-2.5 घंटे पहले डॉक्टर शहबाज गिल ने एक बहुत इंटरेस्टिंग वीलॉग किया जिसमें उन्होंने ये दावा किया, उन्होंने क्लेम किया कि सुहेल आफरीदी ने 4 अगस्त को कोर कमांडर पेशावर जो हैं उनके साथ मुलाकात की, शायद मोहसिन नकवी साहब भी उस मुलाकात में शामिल थे, और यही वजह है कि बजाय इसके कि फौरी तौर पे कोई लाहे अमल देते, उन्होंने एक लंबी तारीख जो है वो 27 सितंबर की डाल दी। तो इस मामले के ऊपर भी मैं थोड़ा सा एक एनालिसिस आपके सामने रखूँगा। प्लस ये है कि अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल चेंज आ रही है जब ट्यूसडे की, मंगल की शाम को अमेरिका की रियासत मिशिगन में इजिप्शियन निजाद डॉक्टर अब्दुल सईद जो हैं उन्होंने कामयाबी हासिल की डेमोक्रेटिक प्राइमरीज़ में, जिसके बाद जो जूविश इसराइली लॉबी है उसमें और अमेरिका के तमाम ताकत के ऐवानों को बहुत बड़ा एक झटका लगा है। बिकॉज अगर इसके फाइनल इलेक्शन के अंदर, ये तो खैर प्राइमरीज थी, लेकिन जो फाइनल इलेक्शन नवंबर में है उसमें लग रहा है कि वो कामयाब हो जाएंगे, और यूँ अमेरिका की 250 बरस की तारीख में, अमेरिकन रिपब्लिक की 250 बरस की तारीख में
یہ پہلے مسلمان سینیٹر ہوں گے جو امریکہ کی سینٹ میں پہنچیں گے. یہ امریکہ کی تاریخ میں بہت امپورٹنٹ واقعہ ہے, لیکن چونکہ ڈیولپمنٹ ہے, لیکن چونکہ اس کا تعلق بہت حد تک امریکن پالیٹکس سے ہے, ویسٹ کی پالیٹکس سے ہے, اس کے اندر بہت سے ایسے ایشوز ہیں جن کو پاکستان کے ویور کو سمجھانا بڑا مشکل ہے. اس لیے میں اپنے پیٹرین کے پیج کے اوپر اس پہ ویڈیو بھی کروں گا, اس کے اوپر لکھوں گا بھی, اور اٹ از اے گڈ اپرچونیٹی فار می ٹو ریمائنڈ یو ایز ویل کہ میرا یہ جو پیٹرین کا پیج ہے جو یہاں پہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں, اس پیج کو جوائن کریں ٹو سپورٹ مائی جرنلزم. اگر آپ اس کے پیڈ سبسکرائبر بن سکتے ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے, نہیں بن سکتے تو آپ اس کے فری ممبر بنیں, اپنی ای میل ڈالیں, فری ممبر بنیں, یہ بھی ایک بہت بڑی سپورٹ ہے. اب میں آگے آتا ہوں, واپس آتا ہوں پاکستان سعودی عرب کے اوپر. میں آپ کے کچھ ہیڈ لائنز آپ سے شیئر کرتا ہوں. سب سے پہلے یہ آپ دیکھیے کہ یہ ہیڈ لائن ہے روئٹرز کی, جو ہیڈ لائن کہتی ہے ترکی سعودی عربیہ پاکستان ٹو سائن جوائنٹ ڈیفینس ایگریمنٹ ان سعودی عربیہ آن فرائیڈے. سورسز سے بہت ڈیٹیل اس میں انفارمیشن ہے, اس پہ خیر زیادہ ڈیٹیلز نہیں ہے. یہ اس کے بعد دوسری آپ اس کے دیکھیے, یہ ہے فرانس 24 جس کی ہیڈ لائن ہے مڈل ایسٹ لائیو, سعودی عربیہ پاکستان اینڈ ترکی سیٹ ٹو سائن ڈیفینس پیکٹ ان جدہ. ٹھیک, اچھا اس کے بعد اگلی انٹرسٹنگ جو ہے وہ ہے فرسٹ پوسٹ, جو ایک انڈین پبلیکیشن ہے, آن لائن ہے. پاکستان سعودی عربیہ ترکی ٹو سائن ڈیفینس پیکٹ ٹو سیٹ اپ اسلامک نیٹو الائنس. ان کی سب سے انٹرسٹنگ, اس میں زیادہ انٹرسٹنگ اس کی کیپشن ہے, پاکستان سعودی عربیہ اینڈ ترکی آر سیٹ ٹو سائن اے ٹرائی لیٹرل ایگریمنٹ ٹو کریٹ این انٹیگریٹڈ سیکورٹی الائنس اکراس دی اسلامک ورلڈ. اسلامک ورلڈ انہوں نے ٹرم یوز کی. دی الائنس ول بلڈ اپان سعودی ویلتھ, ترکش ملٹری ٹیکنالوجی and Pakistani nuclear capabilities and battle-tested military to rewrite West Asia's security architecture. یہ چیز ہے ویسٹ ایشیا سیکورٹی آرکیٹیکچر. ایک تو چیز یہ نوٹ کریں کہ یہ کوئی میوچل ڈیفینس ایگریمنٹ نہیں ہے جس میں ترکی پاکستان یا ترکی سعودی عرب اور یہ سب لوگ آپس میں مدد کریں گے. نہیں, یہ ویسٹ ایشیا کا ایک نیا آرکیٹیکچر ہے جو پاکستان کی بیٹل ہارڈن ملٹری کے اوپر, پاکستان کی نیوکلیئر پاسچر اور کیپیبلٹی پہ, ترکش جو ٹیکنالوجی ہے جو اس وجہ سے بھی بہت ہے کہ وہ نیٹو کے ممبر ہیں, نیٹو کے سب سے بڑے ممبر ہیں یورپ میں, امریکہ کے بعد سب سے بڑی کنٹریبیوشن فورسز کی بھی وہی کرتے ہیں, اور ان کی بہت ایک ٹیکنالوجیکل کوآپریشن ہے ڈرونز کے حوالے سے, ایئر کرافٹ پلیٹ فارمس کے حوالے سے. تو یہ سب مل کے ایک ویسٹ ایشیا کا آرکیٹیکچر کھڑا کر رہے ہیں. اس کی کیا امپورٹنس ہے, اس کے اوپر میں نے بہت سے پوائنٹس لکھے ہوئے, میں وہ پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ایک ایک کر کے, اور ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں. سب سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ تھرسڈے کو یہ سب لوگ پہنچے, لیکن کوئی خبر نہیں تھی, صرف عمرہ کی خبر تھی, صرف یہ تھا کہ سعودی فرما روا نے ان کو انوائٹ کیا ہے, کل ان کی محمد بن سلمان کے ساتھ پرائم منسٹر کی ملاقات ہوگی. پھر یہ خبر آ گئی کہ اردوغان بھی یہاں پہنچ رہے ہیں, آپس میں بھی پاکستانی اور ترکی ڈیلیگیشنز کی ملاقات ہوگی, لیکن ڈیفینس پیک کی کوئی خبر نہیں تھی. اب اس کا کانٹیکسٹ تو بڑا انٹرسٹنگ ہے اور بڑا براڈ بیسڈ ہے, لیکن ابھی پچھلے 24 گھنٹوں کی کچھ انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس کو دیکھ لیں. 24 گھنٹوں میں جو یمنی ہوتیز ہیں, جو ایران کے الائز ہیں, انہوں نے 2 غیر معمولی قسم کی حرکتیں کی ہیں. یہ انہوں نے کیوں کی ہیں یہ مجھے کوئی کلیئر نہیں ہو سکا. شاید ان کو پتہ تھا کہ یہ ڈیفینس پیکٹ سائن ہو رہا ہے اس کے اوپر, اور اس کا, اور یہ ایک طرح سے ایران کے یا ان لوگوں کے خلاف ڈیفینس پیکٹ سائن ہو رہا ہے. ایک تو سعودی عرب کے ساؤتھ میں ہوتیز نے ڈرون اینڈ میسائل اسٹرائک کی, جس کے نتیجے میں اکارڈنگ ٹو دی سعودی آفیشلز 11 لوگ جو ہیں جاں بحق ہوئے, جس میں سے 7 سعودی سٹیزن ہیں, 2 یمنی ہیں یا 2 ایجپشنز ہیں, 1 یمنی ہے, ایک کسے کہتے ہیں پاکستانی ہے. اور اسی 24 گھنٹے میں ہوتیز نے یمن کے اندر جو یمنی ملٹری ہے جس کو سعودی سپورٹ کرتے ہیں, اور جن کا کیپٹل سٹی یا سینٹر آف پاور جو ہے وہ عدن ہے, بیکاز ہوتیز کا کنٹرول سنا پہ ہے, وہاں پر بھی انہوں نے بیلسٹک مسلس کی اور ڈرون سٹرائکس کی, جس کے نتیجے میں ڈفرنٹ جگہوں پہ ڈفرنٹ اعداد و شمار ہیں. بعض جگہوں پہ ہے کہ 20 اور 30 کے درمیان, بعض جگہوں کے درمیان ہے کہ 50 جو سپاہی ہیں یمنی ملٹری کے وہ جاں بحق ہوئے. دونوں صورتحال اس قسم کی ہیں جس پہ سعودی عرب نے بہت زیادہ سخت اسٹیٹمنٹس ایشو کی ہیں, اور انہوں نے ریئیکٹ کیا ہے کہ یہ ان ایکسیپٹیبل ہے. لیکن یہ کانٹیکس نہیں ہے, یہ سارے ڈیفینس پیکٹ کا یہ جو ٹرائی لیٹرل ڈیفینس ایگریمنٹ ہے, اس کا یہ پیکٹ, یہ اس کا بیک گراؤنڈ نہیں. اس کا بیک گراؤنڈ بڑا انٹرسٹنگ ہے. یہ کہانی شروع ہوتی ہے مارچ کے وسط سے, جب امریکہ اور اسرائیل کی جو حملہ ہے ایران کے اوپر, اس کو تقریباً 15 دن گزر جاتے ہیں, اور پہلے جو چیز چھپائی گئی تھی وہ پھر امریکی میڈیا کے سامنے آتی ہے, اس پہ خبریں چھپنے لگ جاتی ہیں, نیو یارک ٹائمز کے اندر, واشنگٹن پوسٹ کے اندر, روئٹرز میں آنے لگ جاتی ہیں. اور امریکن سوشل میڈیا میں تو پہلے ہی یہ افواہیں گردش کر رہی تھیں کہ ایران نے جوابی حملوں میں امریکہ کے 11 بیسز کو بہت بری طرح سے ٹھوکا ہے,
اور ان کی کیپیبلٹیز تباہ کر دی ہیں، اسٹرکچر ڈسٹروائے کر دیا ہے، ریڈار انسٹالیشن ڈسٹروائے کر دی ہیں، اور یہ حملے اتنے شدید تھے، اتنے ریپیٹڈ تھے، میزائلز کے بھی، خاص کر کے ڈرونز کے جو پوچھتے جا رہے تھے کہ امریکی کہاں ہیں، جس کے نتیجے میں امریکہ کی افواج کو بیسز خالی کرنے پڑ گئے ہیں، امریکہ کے بحری جہاز جو ہیں ان کو پیچھے جانا پڑ گیا ہے، ڈیپ ڈاؤن انٹو دی اوشن، اور امریکی افواج کے بہت سے جو ٹیکنیشین یا سپاہی ہیں انہوں نے وہاں سے وڈرا کیا ہے، اور وہ مختلف شہروں کے ہوٹلوں میں، کہیں دبئی کے ہوٹلوں میں، کہیں سعودی عرب کے ہوٹلوں میں. پھر یہ بھی خبریں آنے لگیں کہ ایرانی ڈرون جو ہیں وہ راستہ پوچھتے پوچھتے جو ہیں وہ ہوٹلوں میں بھی پہنچ رہے ہیں، بلڈنگز میں پہنچ رہے ہیں. سعودی عرب میں ایک دو مقامات پہ انہوں نے ان بلڈنگز کو بھی ٹارگٹ کیا. تو امریکہ میں ایک نئی بحث چھڑ گئی سوشل میڈیا میں، جس کو بہت سے لوگوں نے لیڈ کیا، جس میں پروفیسر جان مرشائمر بھی تھے، جیفری سیک بھی تھے، جس کے اندر جان نیپولیٹانو بھی تھے، جس کے اندر CIA کے ایکس آفیشلز بھی تھے، پینٹاگون کے ایکس ریٹائرڈ آفیسرز بھی تھے. ان سب نے کہا کہ اس کا مطلب تو یہ ہے، اس کی امپلیکیشن تو یہ ہے کہ امریکہ کے یہ جو بیسز ہیں، جس کی خاطر یہ جو عرب ممالک ہیں، متحدہ عرب امارات، بحرین، کویت، عمان اور سعودی عرب جو ہیں، ان سب نے، قطر نے، انہوں نے ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز امریکہ کی جیب میں بھرے اور اس کے اوپر خرچہ کیا، اور یہ سوچ رہے تھے کہ یہ بیسز ہمیں بچائیں گے. یہ تو آج تک کلیئر ہی نہیں ہوا تھا کہ بیسز نے کس سے بچانا تھا، لیکن بیسز ہمیں بچائیں گے شاید ایران سے. تو الٹا امریکہ کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں، بجائے اس کے کہ اربوں کو بچاتے، الٹا امریکی اپنے آپ کو بچا رہے ہیں ہوٹلوں پہ چھپ کے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بیسز ہیں یہ ناکام ہو گئے ہیں. یہ پوری کی پوری جو اسٹریٹجی تھی امریکن بیسز کی فیل ہو گئی ہے، یہ کاسٹ افیکٹو نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایک نیا سیکیورٹی آرکیٹیکچر چاہیے ہوگا ریجنل. اور آپ کو یاد ہوگا، آپ میں سے جو لوگ مسلسل میرے ویلاگ دیکھتے ہیں، میں نے مارچ کے دنوں میں ایک سے زیادہ ویلاگ میں میں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان، ایجپٹ، ترکی جو ہیں وہ یہاں پر ایک سیکیورٹی آرکیٹیکچر پرووائڈ کر سکتے ہیں. میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ کوئی نیسسریلی ملٹری الائنس نہیں ہوگا، یہ الٹیمیٹلی ایک پولیٹیکل الائنس ہوگا جو ایک نئی تھنکنگ لے کر آئے گا یہاں پر، کہ آپ نے ان ممالک کو کس طرح سے ایک سینس آف سیکیورٹی پرووائڈ کرنی ہے ایک ممکنہ ایگریسو ایران سے، اور ایران کو بھی اس کے ساتھ ایک بہتر تعلقات ہوں گے پاکستان اور ترکی کی. یہ ساری باتیں میں پہلے کرتا رہا ہوں. یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے. اب اس کے ساتھ ہی جب یہ خبریں زیادہ آنے لگیں تو اسرائیلی اخباروں کے اندر اسرائیلی جو انالیسس ہے وہ بھی آنے لگا کہ یہ تو لگتا ہے کہ ہاں ایک نیا یہاں پر سنی الائنس کھڑا ہو رہا ہے، پاکستان، ترکی اور قطر اور یہ سعودی وغیرہ مل کے ایک سنی الائنس کھڑا کر رہے ہیں. اور ہم اس کے بارے میں بھی اسی طرح سے ہمیں تشویش ہے جیسے کہ ہمیں ایران کے حوالے سے تشویش ہے. اب یہ ذہن میں رکھیں کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے آخری جو چند مہینے تھے اس میں ایک انڈیا مڈل ایسٹ اسرائیل قسم کا ایکٹ بھی سائن ہوا تھا. کہا تو گیا تھا کہ یہ ٹریڈ کوریڈور ہوگا، لیکن اس کے جو مین کنٹریز تھے اس میں ایک طرف ہندوستان، ایک طرف اسرائیل، ایک طرف متحدہ عرب امارات، تو شاید موروکو جو ہیں وہ اس کا حصہ تھے. اور پھر اس کے حوالے سے بہت سی پیش رفت ہوتی رہی. وہی ایک اسٹریٹجک تھنکنگ تھی جس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ متحدہ عرب امارات اور ہندوستان میں بہت بہتر روابط اسٹیبلش ہونے لگ گئے. سو مچ ہو کہ جب پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ ایک ڈیفنس پیکٹ کا اعلان کیا 2025 میں، تو ودن 6-7-8 ڈیز میں متحدہ عرب امارات کے جو کراؤن پرنس ہیں، جو ان کے پرائم منسٹر ہیں جناب محمد بن زید جو ہیں، وہ بھی ہندوستان پہنچے جہاں انہوں نے ایک ڈیفنس پیک کیا. لیکن ہندوستانیوں نے بہت اس میں کنسرویٹو قسم کا ایٹیٹیوڈ رکھا. تو متحدہ عرب امارات کے ایک طرف تعلقات اسرائیل کے ساتھ، ایک طرف ان کے تعلقات جو ہیں وہ ہندوستان کے قریب ہوتے چلے گئے، اور پھر ان کے اور سعودی عرب کے درمیان میں دوریاں جو ہیں وہ پیدا ہونے لگ گئیں. تو اب یہ جو الائنس ہے یہ بنیادی طور پہ ایک نیا ریجنل الائنس جو ہے وہ کھڑا ہو رہا ہے، جو ان فورسز اور ٹرینڈز کے مقابلے میں صف آ رہا ہوگا. لیکن اب اس کے اندر بڑے انٹرسٹنگ قسم کے کوشچنز کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ کوشچن یہ ہے کہ جیسے آپ لوگ سب سمجھتے ہیں کہ ترکی نیٹو کا ممبر ہے رائٹ فرام دا ویری بگننگ، اور ترکی نہ صرف نیٹو کا ممبر ہے، امریکہ کے بعد سب سے بڑی جو کنٹریبیوشن ہے ڈیفنس فورسز کی وہ بھی ترکی کرتا ہے. یورپ کے اندر نیٹو کا سب سے بڑا جو پارٹنر ہے جس کی سب سے زیادہ کنٹریبیوشن ہے وہ ترکی ہے. ان کی ٹیکنالوجیکل کوآپریشن بھی بہت زیادہ ہے. اور گزشتہ چند ہفتوں میں آپ نے دیکھا کہ کیسے ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوگان اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان میں بڑی بہتر جو ہے ان کے درمیان ایک انٹلیکچوئل اور اسٹریٹجک انڈرسٹینڈنگ پائی جاتی ہے. اور کیسے بہت سی قدغنیں اور پابندیاں جو لگی ہوئی تھیں ترکیہ پہ ان کو ڈونلڈ ٹرمپ نے ہٹا دیا ہے. ان ٹرمز آف دی F-35 ان کو ملیں گے اور ان کو بہت سی چیزیں ملیں گی. تو ترکی جو ہے وہ امریکہ کا ایک بڑا ریلائبل پارٹنر ہے، اسٹریٹجک پارٹنر ہے، ویسٹ کا ہے. اچھا، اب پاکستان جو ہے وہ 1950 سے بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ پاکستان جو ہے اس کی مغربی ملٹری الائنس کے ساتھ سیٹو سینٹو کے زمانے سے بہت ہی بہتر کوآرڈینیشن ہے، ایک ریلیشن شپ ہے. بہت سے لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ پاکستان ایک ٹول ہے ویسٹرن ملٹری اسٹیبلشمنٹس کے ہاتھ میں، جس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے ایک طرف انڈیا کے اوپر پریشر رکھنا ہے، ایک طرف آپ نے سینٹرل ایشیا میں چیزیں مینیج کرنی ہیں. سوویتس کے خلاف پاکستان نے جو ہے جنگ لڑی،
1970s में जब सोवियत इन्वेजन थी, और अब पाकिस्तान इंक्रीजिंगली मिडिल ईस्ट को एक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जो है प्रोवाइड करेगा। तो पाकिस्तान की भी एक पोजीशन है वेस्टर्न अलायंस के अंदर। और सऊदी अरेबिया का आप में से अक्सर लोग वाकिफ़ होंगे, जो वाकिफ़ नहीं है मैं आपको याद करवाता हूँ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर अभी ख़त्म नहीं हुई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई थी कहीं जाके अगस्त 1945 में, लेकिन 14 फरवरी 1945 में इजिप्ट की एक कैनाल, प्रॉब्ली स्वेज या कोई दूसरी बिटर कैनाल थी, जहाँ पर एक बहरी जहाज़ क्विंसी, यूएसएस क्विंसी के ऊपर उस वक़्त के अमेरिकन प्रेसिडेंट जनाब जो एफडीआर थे, फ्रेडरिक डिलानो रूजवेल्ट जो थे, उनकी मुलाकात हुई उस वक़्त के सऊदी फरमारवा किंग अब्दुल अजीज़ के साथ, शाह अब्दुल अजीज़ के साथ, जिसमें दो चीज़ें थी ये इस एग्रीमेंट की कि आने वाली जो दुनिया होगी, जिसको पोस्ट वर्ल्ड ऑर्डर कहा गया, उसमें अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान में एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप होगा, जिसमें सऊदी अरब जो है वो अनइंटरप्टेड ऑयल सप्लाई करेगा अमेरिका को, अमेरिका इन रिटर्न सऊदी अरब को सिक्योरिटी अम्ब्रेला प्रोवाइड करेगा, सिक्योरिटी रिलेशनशिप होगा। वो रिलेशनशिप पे कभी भी डिस्टर्बेंस नहीं हो सकी। 1945 से आज तक आप कहें कि 80 बरस जो हैं वो गुजर गए। तो तीनों जो ममालिक हैं, सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की, ये वेस्टर्न अलायंस के बड़े रिलायबल जो हैं वो कंपोनेंट्स हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इस सारी तमहीद का ये है कि ये जो एक अलायंस खड़ा हो रहा है, ये अमेरिका की आशीर्वाद से, अमेरिका के अप्रूवल से खड़ा हो रहा है। ये कोई वेस्ट के और अमेरिका के ख़िलाफ़ नहीं खड़ा हो रहा। अगर अमेरिका के ताउन से खड़ा हो रहा है तो ज़ाहिर है फिर ये कोई एंटी इसराइल अलायंस भी नहीं है। ये ज़ाहिर है कि ये इसराइल के भी ख़िलाफ़ नहीं होगा। तो फिर ये किसके ख़िलाफ़ होगा? आई लीव दैट टू योर इमेजिनेशन, कि आप इस पर खुद सोचेंगे, बजाय इसके मैं आपको बताता फिरूँ। अब इसकी लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन हवाले से क्या होंगी? मुझे याद है कि 90s में जब हेनरी किसिंजर, द फॉर्मर अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड एनएसए जो है, उनसे जब सोवियत यूनियन ख़त्म हो गया, रशिया था, नेटो की एक्सपेंशन हो रही थी, तो वो कहीं सवाल जवाब उनसे हो रहे थे, कोई उनसे क्वेश्चन कर रहा था, कोई इंटरव्यू था, तो इंटरव्यू करने वाले उनसे कहा कि हम नेटो को इतना एक्सपेंड करें तो क्या हम रशिया को क्यों नहीं हम इनवाइट कर लेते नेटो के अंदर? तो हेनरी किसिंजर ने उसको इस तरह करके कहा कि भाई अपनी शक्ल देखो, तुम किस किस्म की बात कर रहे हो? जो मिलिट्री अलायंस है वो किसी के खिलाफ होता है। मिलिट्री अलायंस कोई अल्लाह वास्ते तो चीज़ नहीं है। तो क्वेश्चन है कि ये जो मिलिट्री अलायंस इस वक्त बन गया है, ये किसके यानी खिलाफ जो है वो खड़ा किया जा रहा है? तो दिस इज द क्वेश्चन जो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, और मैं आने वाले दिनों में इसके ऊपर लिखूंगा भी, और मैं इसके ऊपर मजीद एनालिसिस और डिस्कशन आपके सामने लेके आऊँगा। अब मैं उस चीज़ की दोबारा इशारा कर दूँ जो मैंने शुरू में कहा कि मंगल की रात को अमेरिका की सियासत में एक बहुत बड़ा झटका लगा एपैक को, इसराइली लॉबीज़ को, जब मिशिगन की रियासत में डॉक्टर अब्दुल सईद जो हैं उन्होंने डेमोक्रेटिक प्राइमरी जीत लिए बड़े कांटे के मुकाबले के बाद। और ये अब ऐसा लग रहा है कि चूंकि ये एक सेफ डेमोक्रेटिक सीट है कि नवंबर में ये पहले मुस्लिम सेनेटर बनेंगे अमेरिका की तारीख में। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको एपैक बड़ी सोल सर्चिंग कर रही है। उनकी बेतहाशा मैंने न्यूज़ लेटर एनालिसिस देखा है जो अमेरिका की ज़ायनिस्ट पब्लिकेशंस हैं, और इसराइल के अखबारों के अंदर भी इसकी खप पड़ी हुई है कि इसका क्या मतलब है। तो हम अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि चूंकि ये तो बंदा बिल्कुल हमारे सामने आ गया है कि मुसलमान है, तो इसको हराना जो है नवंबर में आसान होगा। हराते हैं ये नहीं हराते, अमेरिका की पॉलिटिक्स में बहुत बड़ी तब्दीली है। ये वो चीज़ है जो मैंने अपने पैट्रियन के पेज के ऊपर इसका एनालिसिस और इसकी वीडियो आपके सामने लानी है कि एक ऐसे मौके पर अमेरिका और मगरिब की सियासत में जो मुस्लिम लोग, जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं, उन्हें किस तरह से आगे चलना होगा ताकि वो अपने असर रसूख में इजाफा कर सकें। ये मैं एक अलग से इसकी डिस्कशन करूँ। अब आते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासत है 5 अगस्त 2026 के हवाले से हमने क्या देखा। मैंने आपको जैसे शुरू में कहा, एट द वेरी आउटसेट, डॉक्टर शहबाज गिल ने एक वीलॉग किया अब से 2 घंटे पहले, जिसमें उन्होंने ये क्लेम किया है कि 4 अगस्त को सुहेल आफरीदी साहब जो हैं उन्होंने को कमांडर पेशावर से मुलाकात की, और शायद उस मुलाकात के अंदर मोहसिन नकवी साहब भी शामिल थे। ये उन्होंने क्लेम किया है, लेकिन ये सही ही होगा। और असम्पशन उनकी ये है कि बेसिकली आपने देखा कि 5 अगस्त को जब सुहेल आफरीदी ने पेशावर के अंदर एक बहुत बड़े जलसे से उन्होंने खिताब किया इमरान खान के हवाले से, ये 3 साल हो गए इमरान खान को जेल में, कैद में, तो उन्होंने वहाँ पर 27 सितंबर की तारीख दे दी कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे टूवर्ड इस्लामाबाद अगर हमारे मुतालबात ना माने गए। और मुतालबे उन्होंने 2 बड़े रीजनेबल मुतालबे वैसे उन्होंने किए, बहुत ही, वो तो फौरी तौर पर मान लेने चाहिए, GHQ को मानेंगे नहीं वो और बात है, लेकिन उन्होंने कहा कि एक तो हम आप मुतालबा करते हैं कि इमरान खान के जो केसेस हैं, इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के केसेस फौरी तौर पे जो उनकी अपील्स हैं वो अदालत में लगाई जाएं, जो बगैर किसी वजह के नहीं लगाई जा रही। बहुत ही छोटा मुतालबा। दूसरा, सुहेल आफरीदी ने मुतालबा किया कि इमरान खान तक उनकी फैमिली को, उनके वकला को, उनकी पार्टी के लोगों को, डॉक्टर्स को जो है वो एक्सेस दी जाए। और ये उन्होंने 2 बड़े सिंपल थे मुतालबात लोगों के सामने रखे, खासा बड़ा ये लोग, उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हुए। लेकिन असम्पशन ये है कि ये जो 27 सितंबर की तारीख उन्होंने दे दी,
یہ کہاں سے آ گئی ہے؟ شہباز کے لیے کہتے ہیں کہ نہ تو پولیٹیکل کمیٹی کے سامنے ڈسکس ہوئی، نہ کور کمیٹی کے سامنے ڈسکس ہوئی، اور یہ انہوں نے خود ہی اپنی جیب سے عمرو یار کی زنبیل سے انہوں نے نکالی ہے. اور اسمپشن یہاں پر یہ ہے کہ یہ کور کمانڈر نے اور جو ان سے ملاقات کی ان کو امپریس اپون کیا گیا، اور اس لیے کیا گیا کہ اس موقع پہ اگر پاکستان تحریک انصاف اگست میں کوئی تحریک چلا دیتی ہے، لانگ مارچ کی بات کرتی ہے، تو جنرل ہیڈ کوارٹرز پہ، ملٹری پہ، ان کے سارے ڈھانچے کے اوپر زیادہ پریشر پڑ جائے گا، بیکاز وہ آلریڈی کشمیر کی صورتحال سے بہت زیادہ پریشان ہیں. وہ بھی نارتھ میں، وہ نہیں چاہیں گے کہ یہاں ایک نیا کٹا جو ہے وہ کھل جائے، اس لیے ایک لمبی تاریخ ڈال دی گئی ہے، ٹرک کی بتی جو ہے یہاں پہ کھڑی کر دی گئی. اب یہ تو اگر شہباز کے لیے کلیم نہ بھی کرتے کہ کور کمانڈر کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے، تو میرا خیال ہے یہ انڈرسٹینڈیبل تھا کہ 27 ستمبر کی تاریخ جو دے دی سہیل آفریدی صاحب نے، یہ ان سے ٹائم بائنگ کی ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے، تاکہ چیزیں جو ہیں وہ مومنٹ ذرا گزر جائے 5 اگست کا. اب میں تھوڑا سا کامنٹ کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں پھر واپس آئیں. یہ جو لانگ مارچز کا رومانس ہے پاکستان کے اندر، جو عمران خان کا اپنا بہت بڑا رومانس تھا، مجھے کوئی بتائے، آپ لوگ خود سوچ کے بتائیں کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کسی لانگ مارچ کا کوئی رزلٹ نکلا؟ آپ ہو سکتا ہے کہیں کہ نواز شریف صاحب نے لانگ مارچ کی تھی، جوڈیشری کی ریسٹوریشن ہو گئی تھی سم ویئر ان دی مارچ آف 2009. تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ وہ در حقیقت لانگ مارچ جعلی تھی. وہ لانگ مارچ تو جنرل کیانی کے بیہست میں وہ سارا ڈرامہ ہوا تھا، ادروائز تو اسلام آباد میں داخل ہو کے نواز شریف صاحب کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے تھے. وہ لانگ مارچ ایک ڈرامہ کیا گیا تھا آصف علی زرداری پہ پریشر ڈالنے کے لیے، اور آصف علی زرداری کو ڈرایا گیا کہ لوگ یہاں پہ اکٹھے آ جائیں گے، اکٹھے ہو جائیں گے، اسلام آباد پہ قبضہ کر لیں. ادروائز جتنی بھی لانگ مارچز کی گئی ہیں، وہ لانگ مارچز کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں کوئی رزلٹ جنریٹ نہیں کر سکی. روتے روتے بیٹھ گئی آواز کسی سودائی کی. میں نے درجنوں ویلاگس میں کہا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف نے کچھ کرنا ہے تو ان کو بڑے بڑے شہروں کے اندر آرگنائز جو ہے نا پروٹیسٹ ریلیز، اور وہاں پہ ایک ریزسٹنس اپنی دکھانی چاہیے. میں نے پیسفل طریقے سے، بڑے بڑے شہر کون سے ہیں آپ اندازہ لگائیں کہ پنجاب کے اکثر جو شہر ہیں، کراچی تو ویسے ہی کہتے ہیں 2.5 کروڑ کا شہر ہے، اگر کراچی کے مضافات بھی ایڈ کر دیں تو پتہ نہیں 3 کروڑ کی آبادی وہاں پہ رہتی ہوگی. وہاں بڑا ایک پھسا سا پرفارمنس ہوئی ہے 5 اگست کو پریس کلب کے آگے پیچھے پاکستان تحریک انصاف کی، اور باقی چند شہروں. بڑے شہر کون سے؟ کراچی، ساؤتھ سے شروع کریں، کراچی، حیدرآباد، لاہور، ملتان، جہلم، گجرانوالہ، فیصل آباد، راول پنڈی، یہ بڑے بڑے شہر ہیں. ان بڑے بڑے شہروں کے اندر کبھی بھی پاکستان تحریک انصاف گزشتہ 4 برس میں کوئی افیکٹو ان کی ریلی ہو، ان کے جلسے ہوں، یہ کوئی ڈیمونسٹریشن کر سکیں، یہ شہروں کے اندر لانگ مارچ کریں کہ جناب یہ 4 میل کا ہمارا ٹریکٹ ہے، اس کے اوپر ہم لانگ مارچ کریں گے، ہم عمران خان کے بات کر کے کریں گے، جو بہت آسان ہے. بیکاز صرف لاہور کی آبادی آپ دیکھ لیں، لاہور کے مضافات کو ایڈ کر دیں تو میرا خیال ہے کہ 2 کروڑ سے زیادہ کی آبادی ہے. اور اب 2 کروڑ کی آبادی کے ریزروائر میں اگر آپ ایک افیکٹو کراؤڈ اکٹھا کرنا چاہیں 10 15 20 ہزار لوگوں کا، جس کو پولیس کو، اور پیسفل کراؤڈ ہوگا تو پولیس اس کو دبا بھی نہیں سکتی. لیکن ایک بھی دفعہ پاکستان تحریک انصاف کو 10 15 20 ہزار کا کراؤڈ لاہور کے اندر جو ہے وہ نہیں نکال سکی. دا سیم اپلائز اپون کراچی، سیم اپلائز فار ملتان، سیم اپلائز فار فیصل آباد، سیم اپلائز فار گجرانوالہ، سیم اپلائز فار راول پنڈی. اب باقی آپ اس کے تو پتہ نہیں کانسیپٹ کیا ہے لانگ مارچ کا. یہ لانگ مارچ 27 ستمبر کا بھی کوئی رزلٹ اس کا نہیں نکل سکے گا. خواہ مخواہ کی یہ ایک رومانس بنایا ہوا ہے. جو دوسرا طریقہ ہے وہ شہروں کے اندر ہوگا. اب سہیل آفریدی نے جو ڈیمانڈس کی ہیں جی ایچ کیو سے، ڈیمانڈس تو بڑی مناسب ہیں، وہ تو جی ایچ کیو کو چاہیے کہ اسی ہفتے ان کو مان لیں. لیکن کئی دفعہ لوگ مجھے کہتے ہیں جی آپ کیوں اتنے بے وقوف ہیں کہ آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جنرل صاحب یہ بات مان لیں گے؟ وہ تو کبھی بھی نہیں مانیں گے. دیکھیے میں یہ نہیں کہتا کہ وہ مان لیں گے، مجھے اندازہ ہے وہ نہیں مانیں گے، لیکن وہ اگر مان لیں تو اس سے سہیل آفریدی کو امپاور کر سکتے ہیں، پاکستان کی پالیٹکس کو آگے چلا سکتے ہیں، ہر طرح کی اس سے بہتری جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے. یہ اور بات ہے کہ پاکستان کے جنرل ہیڈ کوارٹرز اور ملٹری حکام جو ہیں ان کے اندر کوئی سیاسی بصیرت نہیں ہے، ان کے اندر پولیٹیکل مسائل کا حل نکالنے اور سلوشن ڈھونڈنے کی کوئی کیپیسٹی خدا نے ان کو دی نہیں. ان کے اندر صرف 2 قسم کی سکلز ہم نے دیکھی ہیں گزشتہ 4 برس میں، یہ تمام تاریخ میں، خاص کر کے 4 برس میں. ایک ہے پاکستان کے اندر خوف و ہراس کی فضا رکھیں، جس کو اگر ہم لفظ دہشت کہہ دیں گے تو پھر اور ہی مسئلہ ہو جائے گا، لیکن بنیادی طور پہ ایک دہشت پیدا کر کے یہ پالیٹکس کو چلاتے ہیں اور ایکسٹرنل ورلڈ سے یہ لیوریج حاصل کرتے ہیں. وہاں جا کے یہ لیٹ جاتے ہیں، وہاں ان کی سبمیسو ایٹیٹیوڈ ہے، جیسا کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں. تو یہ ساری کی ساری سپورٹ ایکسٹرنل ورلڈ کی لیجیٹمیسی سے بلڈ اپ کرتے ہیں، اور اس سپورٹ طاقت کو پھر پاکستان کے لوگوں کو دبانے کے لیے، پاکستان کی پالیٹکس کو خوف سے آگے چلانے کے لیے یہ استعمال کرتے ہیں. یہ ان کی ٹوٹل کیپیبلٹی. اچھا، اب گزشتہ 24 گھنٹوں میں ایک اور بھی بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے. اس کی امپورٹنس ویسے ڈفرینٹ ہے. وہ یہ ہے کہ جو چیف وپ ہیں پارلیمنٹ کے اندر، عامر مغل صاحب، انہوں نے ملاقات کی اسپیکر ایاز صادق صاحب سے. ایاز صادق صاحب نے اس کے لیے طارق فضل چودھری صاحب کو بھی بلا لیا.
اور پھر اس میٹنگ میں صادق صاحب نے عامر مغل صاحب سے کہا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ کوئی نیگوسیشن کا پروسیس ہو، پاکستان تحریک انصاف کو چاہیے کہ پارلیمانی کمیٹیز کو جوائن کر لے. اپیرنٹلی عامر مغل صاحب نے کہا کہ اس کے لیے ہمیں ایک کنڈیوسو ایٹماسفیئر چاہیے. پھر اسی کے اوپر کامنٹ کیا ہے شیخ وقاص اکرم نے. شیخ وقاص اکرم نے کہا ہے کہ یہ بنیادی طور پہ عامر مغل صاحب یہ پوچھنے کے لیے گئے تھے کہ 7 اگست کا جو سیشن ہو رہا تھا اسمبلی کا پارلیمنٹ کا، اس کا پاکستان تحریک انصاف کو انویٹیشن نہیں ملا. اور وہاں سے ان کو یہ پتہ چلا ہے کہ جناب انویٹیشن اس لیے نہیں ملا کہ 7 اگست کا، میں نے کہا تھا کچھ اور کہانی نکلی، 7 اگست کا سیشن جو ہے وہ پی ایم ایل این نے انہوں نے ڈیلے کر دیا اور اس کو 17 اگست میں لے گئے. 17 اگست کی پاکستان کی تاریخ میں بڑی اہمیت ہے، بہت سے لوگ اس کو بڑا یاد کرتے ہیں اس دن کو. اور وہ 17 اگست کو اس لیے لے گئے کہ اس سٹیج کے اوپر پی ایم ایل این یہ نہیں چاہتی کہ جب ان کے اور پی 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 کے درمیان میں تعلقات کشادہ ہیں، ڈیفیکلٹ ہیں، تو یہاں پہ پارلیمنٹ کے اندر ایک سیشن شروع ہو جس میں بہت زیادہ منہ ماری ہو، وار آف ورڈز ہو، اس لیے اس کو لٹکا دیا گیا. البتہ شیخ وقاص نے بڑی مناسب بات کی. انہوں نے کہا کہ ہم ضرور شامل ہوں گے پارلیمانی کمیٹیز کے اندر اگر آپ پہلے ہمیں عمران خان سے ایکسیس ہمیں دلوائیں، ڈاکٹرز کو، وکیلوں کو، ان کی فیملی کو. تو ہم ایک کنڈیوسو ایٹماسفیئر کی انہوں نے ڈیفینیشن کی کہ یہ ڈیفینیشن. اب چھوٹی سی ایک ڈیولپمنٹ دیکھ لیں بنگلہ دیش، پاکستان اور ہندوستان کے حوالے سے، جہاں ہندوستان اور بنگلہ دیش کے درمیان میں ایک وار آف ورڈز ہو رہی ہے، درمیان میں پاکستان بھی اس میں آ گیا. اور اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ 2 دن پہلے بنگلہ دیش کی فارمر جو پرائم منسٹر ہیں شیخ حسینہ واجد، جنہوں نے ہندوستان میں سیاسی پناہ حاصل کی ہوئی ہے، انہوں نے دلی کے اندر جو فورن کورسپونڈنٹس کلب ہے اس کے اندر انہوں نے ایک ویڈیو لنک کے ذریعے ایک تقریر کی جس میں ان کے اپنے صاحبزادے جن کا نام جو ہے وہ سجیب واجد جوائے ہے، سجیب واجد جوائے جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوئے. اور وہاں پہ سجیب واجد جوائے نے میرا خیال ہے یہ کہا کہ پاکستان کی آئی ایس آئی جو ہے وہ آج ڈھاکہ کی سڑکوں پہ اور بنگلہ دیش کی ساری پالیٹکس کو کنٹرول کر رہی ہے، دن دناتی پھر رہی ہے. تو اس کے اوپر بنگلہ دیش کا جو ریئیکشن ہوا وہ تو خیر ہوا ہی، لیکن پاکستان کی فورن آفس کی جو بریفنگ ہوتی ہے، ویکلی بریفنگ تھرسڈے کے دن، وہاں پر فورن آفس سے سوال پوچھا گیا جناب طاہر اندرابی صاحب سے. طاہر اندرابی صاحب نے کہا کہ چونکہ ہندوستان کے اندر پائے جاتے ہیں یہ لوگ شیخ حسینہ، تو ایک انفیکشن ہے وہاں پہ آئی ایس آئی کے حوالے سے، اس لیے یہ ایسے محسوس کرتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ عوامی لیگ مسلسل یہ الزام لگاتی ہے کہ جو سیاسی تبدیلی آئی ہے جس کے نتیجے میں شیخ حسینہ واجد کو تمام ظلم و ستم کرنے کے باوجود بنگلہ دیش سے دھوڑنا پڑ گیا، اس کے پیچھے پاکستان کی آئی ایس آئی تھی اور اس کے پیچھے امریکہ تھا. یہ تو کوئی کتاب اگر لکھے گا ڈیٹیل تبھی اس کا پتہ چلے گا. میں نے ویسے کئی دفعہ اس کی طرف ذکر کیا ہے کہ یہ الزام ضرور ہے. البتہ ڈھاکہ سے بڑا ریئیکشن ہوا ہے ہندوستان کے شیخ حسینہ واجد کو یہ پریس کانفرنس کرنے سے. جو بنگالی جو ان کی ڈپٹی فورن منسٹر ہیں، وہ ان کے جو انٹیریئر منسٹر ہیں، ان کے اور بہت سے پولیٹیشین ہیں، وہاں کے اخباروں نے سوال اٹھایا ہے کہ نوئنگ دی سینسٹیوٹی، اور شیخ حسینہ واجد نے جس قسم کا قتل عام کیا ہے اور ان کے اوپر جس قسم کے انسانی حقوق کے مقدمے ہیں، تو ہندوستان نے انہیں یہ پریس کانفرنس کرنے کی اجازت کیوں دی ہے؟ دس از ان ایکسیپٹیبل. اور ریئیکشن تو انہوں نے بہت زیادہ کیا ہے، اور وہ ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان اور بنگلہ دیش کے درمیان میں ایک پرزنر ایکسچینج ایگریمنٹ 2011 کا جو غالباً شیخ حسینہ کے زمانے سے ہوا ہوگا. دیکھیں اس قسم کے قوانین بنانے ہی نہیں چاہیے، تو وہ ان کو ہمارے حوالے کیا جائے. اب ظاہر ہندوستان حوالے نہیں کرے گا. البتہ سوال یہ ہے کہ کیا پرائم منسٹر جو طارق رحمان ہے وہ اگلے مہینے جو برکس کی سمٹ میٹنگ ہو رہی ہے ہندوستان میں اس میں شرکت کے لیے جائیں گے کہ ہندوستان اس کا بائیک آؤٹ کرے؟ میرا خیال ہے وہ ضرور جائیں گے. یہ سارا ٹی کپ ہے، اسے کہتے ہیں اسٹارم ان دا ٹی کپ ہے. البتہ ایک یہاں پہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے اور وہ یہ ہے کہ عوامی لیگ کا کیا فیوچر ہے، جو اس وقت عوامی لیگ کے حالات ہیں. دیکھیں جماعت اسلامی کا بھی سوچتے تھے کہ فیوچر ختم ہو گیا ہے. جتنا جماعت اسلامی کو بنگلہ دیش میں مارا گیا، ان کے لیڈرز کو پھانسی دی گئی، سینکڑوں جماعت کے ورکرز جو ہیں ان کو سڑکوں پہ مار دیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ سینکڑوں بھی شاید ایک میں سمجھتا ہوں کہ کنسرویٹو فگر ہوگا. جو 15 برس کا جو ظلم و ستم تھا شیخ حسینہ کی حکومت میں، اس میں آسانی سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہزاروں جو جماعت اسلامی کے ورکرز تھے ان کو مار ڈالا گیا. ٹھیک ہے، اس کے باوجود جماعت اسلامی جو ہے وہ واپس آ گئی بنگلہ دیش کی پالیٹکس. اگر جماعت اسلامی واپس آ گئی ہے جس کا چھوٹا سا سائز ہے، جس کی بہت بڑی وہاں سپورٹ نہیں تھی، تو عوامی لیگ جو در حقیقت بنگلہ دیش کی بہت طاقتور سیاسی جماعت ہے، یہ بھی ری ایمرج کرے گی بنگلہ دیش کی پالیٹکس میں. اٹس اونلی اے میٹر آف ٹائم. شیخ حسینہ نے کہا ہے کہ میں دسمبر میں واپس آؤں گی. وہ نہیں آئیں گی ابھی دسمبر میں، وہ صرف اینگلنگ کر رہی ہیں. البتہ یہ کہ بھائی لوگوں کے ساتھ ناراضگی اپنی جگہ پہ، لیکن ظاہر ہے مائنڈ ہمارا تھوڑا سا اسٹریٹجک ہے، تو میں ان کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں مفت کا کہ یہ جو صاحب ہیں جناب سجیب واجد جوائے جو ہیں، یہ ادھر ہی ڈی سی کے قریب ہی امریکہ میں، واشنگٹن میں، ورجینیا میں کہیں رہ رہے ہیں. میں نے چیک کیا تو پاکستان ایمبیسی میں جو آپ کے ملٹری اٹیشے ہیں
اور جو آپ کے ISI کے لوگ ہیں، بجائے اس کے کہ ہمارے اوپر وقت ضائع کریں، کبھی ہمارے گوگل پہ پریشر ڈالتے ہیں، کبھی یوٹیوب پہ پریشر ڈالتے ہیں، آپ ان کو ڈھونڈیں. اس وقت یہ کمزور ہے، ڈپریس ہے، اس کو کوئی منہ نہیں لگا رہا. آپ ان کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کریں اور اس سے آپ کو فیوچر کی پالیٹکس میں ساؤتھ ایشیا میں آپ کو بڑا فائدہ ہو. انگیج کریں اس وقت آپ یہ شیخ حسینہ کے بیٹے کو، یہ پھر واپس آ جائیں گے. ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.